अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीर रेलवे शेख रशीद साहब, जिनको ताकतवर हलकों में क्या कुछ कहा जाता है सबका पता होता है और कुछ चीज़ें बता भी देते हैं। लेकिन सबसे पहले शेख साहब से हम पूछेंगे, कल जो साबिक मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कुछ बातें की, कुछ इंकशाफात किए, क्या कहा। शेख रशीद साहब, कल इंटरव्यू दिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने और उन्होंने जो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले जो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, उनका भी कहना था कि मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ थे जिसकी वजह से उनके काम में मदाखलत होती थी और इसीलिए वो भी चले गए। अब इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब भी आजम खान को ही जिम्मेदार ठहराते रहे और उनका कहना था कि जो दूरी हुई थी इमरान खान से वो आजम खान की वजह से थी। और फिर जब वो नेपरा और नेपरा और पावर डिवीजन के दरमियान जो एक आदाद शुमार में फ़र्क नज़र आ रहा था, उसमें भी आज़म खान साहब की को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। आप क्या समझते हैं कि आज़म खान साहब इतने ताकतवर हो गए हैं, इमरान खान को अपने साथियों से दूर रखते हैं? मुझे तो अफसोस हो रहा है आपके सवाल करने पे और इब्तदा करने पे। देखें, फिरदौस आशिक ने जो इन्फॉर्मेशन की औरत या मर्द होता है उसका एक अपना क्लाउड होता है और ये एक ऐसी सिस्टम होता है कि वो वजारत में हुई हो बाहर, उसने शाम बयान देना होता है। अब उसने अपना बयान दिया। आज देखें, बतौर वज़ीर वो इतना नहीं छपी, बतौर वजारत के मावन से उतरने के आज वो फ्रंट पेज पे फ़ोटोओं के साथ छपी हैं और साथ ही प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी एक तरदीद छपी है जो अखबार सुबह मैंने देखे हैं। मैं तो टीवी नहीं देखता। सो काइंडली मुझसे इससे अहम बातें करने वाली हैं, मुझे इन बातों में ना उलझाया जाए। मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ। देखें, मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ जो दो फरीकों के दरमियान। बाकी फरदौस अपना केस लड़ रही है, अखबारों में भी, टीवी में भी। सो मैं ना फरदौस के बारे में कुछ कह सकता हूँ, ना आज़म साहब के बारे में कह सकता हूँ। आप पीटीआई के स्पोक्स पर्सन से पूछें, वो इस पर कुछ तबसरा कर सकते हैं। मैं तो आपको इंटरव्यू दिया है सियासी हालात और वाक़यात पर बात करने के लिए। मैं तबसरा निगारी के लिए बिल्कुल, आपके मगर पास नहीं हाज़िर ये भी हुआ। जी नहीं, लेकिन शेख साहब ये देखिए, ये भी तो सियासी हालात और वाक़यात से बिल्कुल मुंसलिक है कि जहाँ एक तरफ जहांगीर तरीन साहब भी देखिए, मैं आज़म मिनिस्टर खान हूँ, मैं साहब को कैसे ही तबसरा ज़िम्मेदार कर ठहरा सकता रहे हूँ? थे। आप मुझे बताएं। मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, इमरान खान का करीबी साथी हूँ। मैं कैसे ऐसी तब बात कर सकता हूँ जो दोनों के लिए मुश्किलात बने और मुझे भी अच्छा ना लगे। और मैं मुझसे आप सियासी बातें करें, मैं खुल के करूँगा। मैं खुल के आपसे सियासी बातें करने के मूड में आपको इंटरव्यू दिया है। बिल्कुल, आप खुलकर ही बात करते हैं और जब इंटरव्यू देते हैं तो इसी मूड में ही आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तब्दीली हुई है वज़ारत इत्तलात में, शिबली फराज साहब को लगा दिया गया, आसिम सलीम बाजवा साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। ये तीसरी बार है जो मीडिया टीम में तब्दीली देखें, हुई मैं है। आपको बात बताऊं, एक सच्ची बात रोज़े में बताऊं, सबसे मुश्किल वजारत ही वजारत इत्तलात है। मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूं और मैं हाथ जोड़ चुका हूं कि इनफ इज़ इनफ। कारकर्दगी किसी मिनिस्टर की ख़राब होती है, लोग इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से तोके रखते हैं और आजकल सारा गंद और सारा डीन डब्बा सरिया सब कुछ मीडिया पे आ गया हुआ है एक दूसरे के खिलाफ। शुक्र करो आप अनकरीब सुनेंगे कि ये एक दूसरे को मारेंगे इंटरव्यू रिकॉर्डिंग के दौरान। अब मैं इसमें आपसे ये अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम वजारत इत्तलात का है कि दिन में 2-2 3-3 दफ़ा चार्ज देना चाहिए। अब अच्छा स्ट्रक्चर आ गया जी, केस भी है और फेस भी है। शिबली का पीटीआई का फेस भी है और जो कि पीटीआई को पसंद होगा, और पीछे बाजवे का केस भी है जिसकी पूरी ट्रेनिंग है। सो अब स्क्रीन पे भी बंदा होगा और स्क्रीन के पीछे भी काम करने वाले होंगे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो चॉइस कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सियासी आदमी तो हर एक आदमी को मुतमिन नहीं कर सकते जी। देखें, मेरी 4 दफ़ा मैं इंफॉर्मेशन में मिनिस्टर में गया, 4 दफ़ा जी। मैं निकाला गया, क्योंकि किसी एक आदमी को खुश करना जो है, हालांकि वो लोग अच्छे लोग थे, मुशर्रफ को कोई फिक्र नहीं थे कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन से निकाल के रेलवे में भेजा गया। कोई ऐसा मसला नहीं था नवाज शरीफ के दौरान, लेकिन मुझे इंडस्ट्री में भेजा गया। कोई ऐसा मसला नहीं था मुझे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इस और बाद में सारे लोग पछताए। बाद में मुझे कहते थे आप वापस आएँ, जो हमने लोग लगाए हैं वो बिल्कुल ही तप्पड़ हैं, थके हुए हैं, आपसे भी गए गुजरे हैं, वो तो हमसे गलती हो गई। तो आप तो यकीन तो जाने नवाज शरीफ फिर ने शेख मुझे साहब, बैक किया तो कि शेख वापस साहब, चले जाओ, किसी को मैं नहीं किसी गया। को फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हटाए जाने पर अफसोस तो नहीं होगा? मुझे नहीं पता, फिरदौस आशिक सवान ने एक इल्ज़ाम बड़े खुल के सामने लगा आ गई है। मैं तो उसको समझा ही सकता हूँ कि भाई अभी इंतज़ार करे, शायद वो कहीं अकोमोडेट हो जाए।
اگر اس کا نہیں دل اب کام کرنے کو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں میری اس میں کیا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے اب تو وہ آپ نے ملے جیسے ابھی شبلی وہاں فراز پتہ صاحب نہیں کا آیا کہا کہ نہیں، تھا. میں اسے کہوں جی میری شبلی اس سے فراز شبلی صاحب سے کے تو بارے کوئی میں آپ بات کہہ رہے چیت تھے کہ کبھی نہیں وہ ہوئی. فیس ہیلو ہیں. آئے اچھا پی لیکن ٹی آئی ابھی والے تو دیکھیں کہتے ان ہیں کا جو خوش ہیں بڑے مزاج اور ہے دھیمے اپوزیشن بھی مزاج بڑی کے. خوش ہے، لیکن پی ٹی ایک بات دونوں ایک دونوں بات میں خوش ہیں کہنا لیکن چاہتا ہوں، لیکن انفارمیشن منسٹر سے کوئی جی خوش نہیں جی. ہو کوئی خوش نہیں رہ سکتا اچھا انفارمیشن منسٹر سے. 15 دن آپ انتظار کریں، عید زیادہ گزرنے دیں، عید کے بعد دیکھیں پھر یہی لوگ جو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں یہی مخالفت کریں گے. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، میں آپ کو نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے مشکل وزارت اطلاعات ہے. لیکن اب شبلی فراز صاحب جو ہیں دھیمے مزاج کے ہیں، مصالحت پسند ہیں، اپوزیشن بھی خوش رہتی ہے، پی ٹی آئی بھی خوش رہتی ہے. تو اگر 15 دن بعد اگر وہ جارحانہ بننے کی کوشش کریں گے جو ان کے مزاج میں نہیں ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ناخوشی ہوگی یا اپوزیشن ناخوش ہوگی؟ عادتیں ایسی ہو گئی ہیں، دونوں ہی ناخوش ہوں گے، دونوں کو ایک جیسے آدمی چاہیے. سو مزاج پاکستان میں دیکھیں، جب مولا جٹ فلم لگی تھی نا تو میں نے ان کو نکال دیا، میں ان کو بلایا سب کو. ایک تاریخی واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ کوئی 96-94 میں مولا جٹ مارا گیا گجرانوالہ میں. تو مصطفیٰ قریشی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میں انفارمیشن، اس وقت جو کلچر تھا انفارمیشن کے انڈر تھا. اس نے کہا شیخ صاحب جس دن کا سلطان رائی مر گیا مصطفیٰ قریشی کو کوئی کاسٹ ہی نہیں کر رہا. 89 فلمیں تھی ان پروسیس، اور سلطان رائی کیا مر گیا، وہ 89 فلمیں ہی بند ہو گئی. تو مصطفیٰ قریشی کو چائے کے اشتہار میں آنا پڑا. دا ریزن از کہ لوگوں کو بھی ٹاکرا پسند ہے، لوگ چاہتے ہیں. اور میں مولا جٹ کو پوچھا کرتا تھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا پنجاب میں پسند کیا جاتا ہے کوئی پولیس کو للکارے، کوئی تھانے میں گرنیڈ پہ پھینکے، کوئی گنڈاسا نکلے. یہ کلچر ہے. سو انفارمیشن منسٹری میں بھی مولا جٹ جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں، انٹلیکچوئلزم نہیں چلے گا یہاں پہ. لیکن یہ اب دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب بھی بڑا جارحانہ انداز تھا، فردوس عاشق اوان صاحبہ کا بھی بڑا جارحانہ انداز تھا. شبلی فراز صاحب چینج کے طور پہ آئے ہیں، کیا وہ کر پائیں گے؟ اللہ کرے لوگوں کو یہ مزاج پسند آ جائے چینج والا. میں نے آپ کو اتنی بڑی مولا جٹ کی فلم بتائی ہے کہ مولا جٹ کے مرنے کے بعد مصطفیٰ قریشی کو چائے کے اشتہار میں آنا پسند آیا، کیونکہ لوگ ٹاکرا چاہتے تھے، لوگ تھانوں کو للکار چاہتے تھے، لوگ تھانوں پہ گرنیڈوں سے حملے چاہتے تھے. اور جب کوئی فلم نہیں چلتی تھی تو مولا جٹ لگا دیتے تھے. میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں. سو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر شبلی کیا نام ہے ان کا، شبلی فراز کا شبلی کلچر فراز. کامیاب ہو جائے پاکستان پی ٹی وی میں، پاکستانی ٹی وی میں. آپ نے یہ بھی کہا، اور جو پریس کانفرنس کی تھی ابھی بھی پروگرام میں کہا ہے کہ فیس ہیں شبلی فراز، لیکن اصل جو پیچھے کام ہوگا وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب، وہ ذمہ داری ان کی ہوگی. کیا کام ہوگا ان کا؟ تجربہ کار تو وہی ہے، تجربہ کار تو وہی ہے نا جی. شبلی کو تو تجربہ نہیں ہے نا، وہ فیس ہے ٹی وی پہ آ کے ضرور. اب باجوہ آ کے تو ٹی وی پہ بیان نہیں دے سکتا نا، کل وہ لیفٹیننٹ جنرل رہا ہے، اس کے لیے تو مشکل ہوگا. وہ پیچھے سے بنا سکتا ہے کہ بیانیہ اور سب کچھ سٹرکچر ٹھیک کر سکتا ہے، اصلاحات کر سکتا ہے، لیکن فیس تو شبلی کا ہی چلے گا نا. کیس جو ہے وہ باجوے کا چلے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سکرین نے پہ کہا کہ شبلی شبلی ہوگا، فراز صاحب پیچھے جو ہیں اب دعا ہی کر سکتے ہیں یا امید کر سکتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب بھی اس مشکل ماحول میں چل سکیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عاصم سلیم میں نے باجوہ نہیں یہ صاحب کہا، جو میں نے کہا تبدیلیاں شبلی ہوتی رہی نعمان ہیں شبلی فراز جو ہے وہ اچھا کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا فیس ہے اور پی ٹی آئی والے کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو شبلی فراز صاحب اگر کامیاب ہوئے نہ ہوئے ان میں وہاں تبدیلی آ سکتی ہے؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک مستقل تعیناتی ہے. دیکھیں عاصم نظیم باجوہ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، وہ ملٹری سیکٹری تھے مشرف کے، اور میری بڑی دوستی تھی ان کی. سو بڑا اپ ٹو مارک آدمی ہے اور محنتی آدمی ہے، اور یقیناً یہاں نتائج زیادہ اچھے وہی دے گا. شبلی کو بھی بڑی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ تو ٹی وی پہ باجوہ نہیں جا سکتا بار بار، اس کو ہی جانا پڑے گا. سو دونوں کا میچ اپ بڑا اچھا پیئر ہے، اور یہ اچھا چلے گا انشاءاللہ تعالی.
اور اگر لوگوں کو دھیما پن اور لوگوں کو سلو موویز پسند آ گئیں پھر تو یہ بہت ہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور جب احسن اقبال صاحب نے بھی جب یہ تقرریاں ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ قانون تو یہی کہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد آپ ایک سرکاری نوکری پہ یا عہدے پہ نہیں آ سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں یہ پھر تعیناتی؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، نوکری کر سکتے ہیں. آگے بھی تو سی پیک میں کر ہی رہے ہیں. سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے 2 سال تک، یہ مجھے پتا ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ کام نہیں کر سکتے، نوکری نہیں کر سکتے، بھوکے مر جائیں وہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن شیخ رشید صاحب یہ تو سیاسی عہدہ ہے نا، کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے جو حکمراں ہے، اس کی ترجمانی ہو رہی ہے. پاکستان میں ہر چیز سیاسی ہوتی ہے، بچے کا عقیقہ بھی سیاسی ہوتی ہے اور باپ کی تدفین بھی سیاسی ہوتی ہے. یہ تو پہلی دفعہ ایسی گندی بیماری آ گئی ہے جو مزاج پرسی کے لیے کوئی نہیں آتا. تنہائی کی بیماری ہے، تنہائی کا علاج ہے، تنہائی کا ڈاکٹر ہے، تنہائی کا موت ہے، تنہائی کو نہلانے والا ہے، تنہائی کی قبر ہے. ورنہ پاکستان میں تو ساری کام باتیں سیاست سے ہوتی تھی. ابھی یہ نئی بیماری آئی ہے بغیر سیاست کے جو. بیماری آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایک اور یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے. لوگ اس پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں، تجزیہ بھی کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کوئی عہدہ مل سکتا ہے تحریک انصاف میں؟ یہ تو عمران خان سے پوچھیں، میرا تو تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، میرا تو عمران خان سے تعلق ہے. یہ پی ٹی آئی بتا سکتی ہے کہ ان کو عہدہ مل سکتا ہے. ابھی تو ان کے 2 سال نہیں پورے ہوئے تو کیسے عہدہ مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. کیا عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ایک یہ بھی ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات چیت کرائی جائے؟ دیکھیں ان کی کیوں ذمہ داری ہوگی، یہ خود ہی منسٹرز بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے وزیروں سے. 18ویں ترمیم نون لیگ ساتھ دے گی اگر نواز شریف کا کیس ختم ہو جائے اور مریم کا کیس ختم ہو جائے اور شہباز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں اور ان کی خواہش کی ترمیمیں آ جائیں تو وہ 18ویں ترمیم میں حمایت کر دے گی. ورنہ وہ نہیں کرے گی، وہ بھی نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی تو کرے گی نہیں، کیونکہ ان کا اگر صوبہ سندھ ہی ہاتھ سے چلا جائے تو ان کو کیا رکھا ہے ایسے کام میں. لیکن نون لیگ جو ہے، میں نیب کو عید کے بعد ٹارزن بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور یہ ٹارزن کی واپسی ہوگی. اور ٹارزن کی واپسی سے بچنے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ترامیمیں ہو جائیں عید تک. عید کل پرسوں تک تو لوگ ویسی باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ ترامیم نہیں ہوئی تو 18ویں ترمیم میں نون لیگ بھی حمایت نہیں کرے گی، ورنہ شاید نون لیگ 18ویں ترمیم کی حمایت کر دیں. نون لیگ کیونکہ وہ تو صاف کہہ رہی ہے، خواجہ آصف بھی صاف کھل کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن کوئی پس پردہ یہ بات چیت ہے، یہ تجویز جو ہے یا یہ جو آفر ہے یہ پیش کی گئی ہے؟ کی گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں، میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی اور اسد عمر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ. اسد عمر صاحب کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ. اب میں ظاہر ہے وزیر ہوں، آپ کو میں نے ہنٹ ہی دے سکتا ہوں نا. یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات جاری ہیں، یہ نہیں ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ خواجہ آصف جو بات کر رہے ہیں وہ یا پرانی ہے یا غلط ہے یا جھوٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا خواجہ آصف کا، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن سے رابطے میں اسد عمر. تو کیا اس پر غور کیا جا رہا ہے جو ریلیف نون لیگ چاہ رہی ہے نواز شریف کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، وہ مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے، وہ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. وہ جو ریلیف مانگ رہے ہیں اس کی قیمت بہت بڑی مانگ رہے ہیں وہ، اور اگر اس کی قیمت دیکھتے ہیں تو اس کی اثرات کیا ہوتے ہیں. لوگ بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں آٹا چینی پہ آگے واچ کر رہے ہیں، آئی پی پی پہ واچ کر رہے ہیں، آٹے پہ واچ کر رہے ہیں، قرضے لینے والوں کی لسٹ پہ واچ کر رہے ہیں. ہم دیکھیں، ہم تو اپنے گرد اپنے لیے مسائل کا ایک طوفان اور پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں. اگر آئی پی پی کے چوروں کو ہم نے نہ چھوڑا اور ان کو ہم نے جلد کمیشن نہ بنایا اور ان کی رپورٹیں عام نہ کی تو لوگ ہمارے گلے پڑ جائیں گے. عید کے بعد اور کیا، مئی کا گزرنے کے بعد جون جولائی میں ہماری کم بختی آ جائے گی. سو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے تو تبھی ہماری جان چھٹنی ہے.
ٹھیک ہے، اب 18ویں ترمیم پہ میں مزید آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کس قسم کی ترامیم یا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ کیا رول بیک کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ کوئی نئی شقیں شامل کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ ایک پورا پیغام 18ویں ترمیم ایک پورا اس پہ ڈسکشن رکھیں، پورا ایک دن رکھیں تو پھر میں 18ویں ترمیم آپ سے بحث کر سکتا ہوں. جس طرح یہ بنائی گئی، جو اس کے لوازمات تھے، جو ان کے محرکات تھے، وہ آج کی ضرورت پہ پورا نہیں اتر رہے، اور اس پورا نہیں اترنے کا فائدہ نون لیگ اٹھانا چاہتی ہے. سو ان کی سرٹن ڈیمانڈ 18ویں ترمیم نیب کے قانون میں ترمیم کے ایسے ہیں کہ وہ نیب کے قانون کی حمایت نہیں کریں گے اگر نیب کے قانون میں وہ امینڈمنٹ نہیں لائی جائیں. اور اگر پی ٹی آئی وہ ترمیم لاتی ہے تو وہ کہاں منہ دکھانے کے قابل رہے گی، یہ بھی سوچنا ہوگا. کیونکہ ہم نیب عمران خان کو جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ دیے ہیں احتساب کے لیے. اس نے کہا چھوڑوں گا نہیں، ٹکٹکی پہ لٹکاؤں گا. اس نے کہا ایک ایک پیسہ وصول کروں گا، باہر کے ملکوں سے لے کے آؤں گا. اور اگر ہم اپنے مسئلوں میں اس کے لیے یہ سوال کھڑا کرتے ہوئے اگر جھک جاتے ہیں اور ان کی رائے مان لیتے ہیں، پھر میرا خیال ہے ہمارے لیے مشکلات آنے کا وقت قریب ہے. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم پر جو نظر ثانی کی جا رہی ہے، اب یہ ویٹیج اہمیت اس کو کس کو زیادہ ہوگی؟ کیا نیب قوانین میں ترمیم ہوگی، 18ویں ترمیم ہوگی؟ دونوں سسٹر کمپنیز بن جائیں گی، اور یہ دونوں آسان نہیں ہوں گے. اب نہ ہی نیب کے قانون میں ترمیم آسان ہوگی اور نہ ہی 18ویں ترمیم کے مسودے میں آسانی ہوگی. ان دونوں کی کوئی بارگیننگ پوزیشن ہوگی، دونوں پہ بارگین ہوگی، لوگ بارگیننگ کریں گے. اور ہمیشہ جو نون لیگ کا اور سیاستدانوں کا قاعدہ رہا ہے، بارگیننگ میں بلیک میل کرتے ہیں حکومتوں کو، اپنا مفاد اٹھائیں گے تو پھر 18ویں ترمیم کی طرف آئیں گے، ورنہ 18ویں ترمیم کی طرف یہ نہیں آئیں گے. اچھا، اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ شیخ مجیب کے 6 نکات کی طرح ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں 6 نہ صحیح 2-3. میں ایک چیز اور اتفاق کے لیے کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے. میں کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہ نیب کی ترمیموں کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا جائے، یہ نہیں کہ نیب میں ہمارے کیس ختم کرو، یہ نہیں کہ ہمیں باہر جانے کی اجازت دو، یہ نہیں کہ یہ ساری ہماری گرفتاریاں غیر قانونی قرار دو، ہماری سزا غیر قانونی. پھر وہ پھڈا ہوگا جی. پھر سوچنے والے سوچیں گے، جو عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں وہ سوچیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے، یہ جو نون لیگ کے مطالبات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے ماننے ذرا مشکل ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ بھی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیب جو 18ویں ترمیم ہے یہ شیخ مجیب کے 6 نکات کی طرح ہیں، موازنہ کیا میں جا نے آپ سکتا؟ سے عرض کی نا، اس میں ترمیم ہونی چاہیے. 6 نکات تو بہت سخت نکات تھے، وہ تو ملک کو توڑنے کے مترادف تھے. یہاں اتنے سالوں سے ہم 18ویں ترمیم پہ چل رہے ہیں، اس میں ترمیم ہونی چاہیے. اس میں آج کے وقت حالات حاضرہ کے مطابق اس میں سوچ و بچار ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے تب تو 18ویں ترمیم کی بہت حمایت بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی کی وجہ سے جو طاقت ہے وہ صوبوں تک ڈیوالو بھی ہو گئی ہے. وہ ان کا بھی ذہن اب بدل گیا ہے، وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں. وہ ابھی تک تو بولے نہیں، بولیں گے 1-2 دن میں وہ بھی 18ویں ترمیم پہ، کیونکہ ابھی تک تو اسد عمر ہی بولا ہے. اسد عمر ان کے بہاف پر ہی بولا ہوگا نا، وہ خود تو نہیں بول سکتا. اسد عمر نے ان کے کہنے پہ کہا ہوگا. بالآخر جب یہ کھچڑی زیادہ پکے گی اور گہرائی سے پکے گی اور نیچے ابال آئے گا، پھر عمران خان کو بھی تو بولنا ہے نا اس پہ. یہ وزیروں کے بولنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ پھر جب ابال آئے گا تو پھر عمران خان صاحب مجبور ہوں گے بولنے پر؟ آف کورس اس کو بولنا ہے، ہی از دی مین آف دی میچ. اس کے بولنے پہ اصل پتہ لگے گا کہ 18ویں ترمیم کی ترمیمیں کس حد تک جانی ہیں اور نیب کے قانون کو کس حد تک سکویز کرنا ہے اور کس حد تک ان چوروں کو چھوٹ دینی ہے. یہ تو پھر وقت اور حالات ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے، اب کچھ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب پر. آپ نے جیسے کہا کہ نون لیگ ایک طرف بارگن بھی کر رہی ہے اور آپ کے کئی بیانات بھی سامنے آئے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے
دم کیا تھا جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس پہ پھر نیب نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ دم درود ان پہ کام نہیں کرتا. تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا دم پھر اس کا اثر نہیں ہوا نیب پر یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں نے تو ایک سنگل کالم بات کی کہ 2 موکل میرے پاس ہیں. نیب نے 7 کالمی خبر لگا دی کہ ہم موکلوں کو اور دم درود کو نہیں مانتے، تو پھر اس کو پکڑ لو بھائی. میں نے کہا تھا وہ نہیں آئے گا. میری خبر ایک سنگل انچ ہے، اس دن کا اخبار نکال کے دیکھیں 6 سطریں ہیں کہ میرے پاس 2 موکل ہیں اور وہ پیش نہیں ہوگا. انہوں نے 7 کالمی خبر لگوائی ہے نیب نے کہ ہم موکلوں اور دم درود پہ یقین نہیں رکھتے. تو پھر اس کو پکڑ دو بھئی. اور کیا وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آ رہا، کل پرسوں پھر اس کی ڈیٹ ہے وہ نہیں آئے گا. چلو عید کے بعد پکڑ لینا، کرنے دو. آن لائن تراویحاں پڑھ رہا ہے آج کل وہ. جب تک اس کی آن لائن تراویحاں ختم ہو جائیں گی، وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر بیان دے رہا ہے، تو پھر پکڑ لینا. پکڑنا تو آپ نے ہے، پکڑے بغیر تو گزارا نہیں ہے اب اس کا، ورنہ وہ باہر چلا جائے گا. پکڑے گا اس کو یا نہیں کہے گا پکڑے کہ گا، میں نے اسی لندن پر جانا. ہم مزید بات کریں گے. شیخ رشید صاحب اس وقت مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں ہم شیخ رشید صاحب سے. اور شیخ رشید صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد نیب دوبارہ سے ٹارزن بننے جا رہا ہے، دم درود کا اثر بھی نہیں ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ سیبوٹاج ہو سکتے ہیں یا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے نیب کے ٹارزن بننے کی وجہ سے؟ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ابھی بڑے دن ہے نا. عید تک تو نہیں گرفتاری کر رہے، روزوں میں تو نہیں کر رہے نا. یہ ابھی 20 دن پڑے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کرنی ہے تو 2 دن میں ہو سکتی ہے، نہیں کرنی تو 2 مہینے میں نہیں ہو سکتی. لیکن جو کل کا بلاول نے بیان دیا ہے، عمران خان سے استعفیٰ مانگا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جارحانہ موڈ میں ہے، کیونکہ ان کے لیے 18ویں ترمیم کو ماننا جو ہے ناممکن ہے. جبکہ نون لیگ اس پر سوچنے کے لیے تیار ہے، اور اس پر انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی دیا اور اپنی اعادہ بھی کیا اپنی سوچوں کا. اور لیٹس سی اب اس کا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب شیخ رشید صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان تھا میں آپ کو سنانا بھی چاہتی ہوں، اس پہ مزید سوال ہے، سنیے. صرف میئر اسلام آباد کے پاورز رہیں گے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری دھمکی دے رہے ہیں؟ دیکھیں دھمکی تو وہ دے رہے ہیں، اصل مسئلہ ہے نیب کا. نیب کے کیس میں بلاول بھی نہیں بچ رہا، اور بلاول جو ہے اس کے خلاف کیسز کی کمی نہیں ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے 18ویں ترمیم، اپوزیشن اس میں بارگین کرنی چاہتی ہے نیب کے قانونوں میں، اور اگر حکومت جھکتی ہے تو حکومت کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا، اور اگر اپوزیشن جو ہے اس میں جیت جاتی ہے تو اپوزیشن کے لیے چانسز ہو جائیں گے، لیکن عوام کے لیے سیاسی نظام جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جائے گا. کس طرح سے سوالیہ نشان بنے گا؟ بھی لوگ یہ چاہیں گے کہ سیاستدانوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے، جب نیب کے قانون تھے اس میں ترمیم کر لی ہے ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے. پیسے تو ہم بچا کے لائے نہیں، پیسے تو ہم ان سے وصول نہیں کر سکے، بجائے پیسے وصول کرنے کے ہم نے ان کو کلین چٹ دے دی. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ آسان کام نہیں ہوگا. بات چیت جیسے آپ نے کہا چل تو رہی، آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں مزید جو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اب بات چیت سے شہباز شریف صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، وہ اتنی ان کے پاس جس کو کہہ لیں بارگننگ پوزیشن شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. دیکھیں مذاکرات کا تو وہ ایکسپرٹ ہے. اپنے بھائی کو بھی وہ سعودی عرب سے بچا کے لایا تھا. باہر لے جانے میں مریم کا رول تھا، باہر سے لانے میں شہباز شریف کا رول تھا، اور اب وہ نواز شریف کو باہر لے جانے میں شہباز شریف کا بڑا رول تھا. اور اب اس سارے سیاسی کھیل چیل میں جو کرنے کے لیے آیا، میرا خیال ہے پھنس گیا ہے. میرے خیال میں ابھی تک آپ نے یہ بھی آپ نے یہی کہا تھا نا شیخ رشید صاحب کہ شہباز شریف صاحب ایک قومی حکومت کی خوابوں کو لے کر، خواب پورے کرنے کے لیے آئے تھے، تو ایسا کیا سوچیں ہوا تو اس کی کہ ان کے ایسی خواب ادھورے رہ گئے؟ کچھ نہیں. اس کے خواب نہ صرف چکنا چور ہو گئے، بلکہ اب کہہ رہا ہے مجھے لندن جانے دو. اور عید کے بعد وہ بھی میرے موکلوں کے مطابق بس یہ پڑھ لے، آن لائن تراویحیں شراویاں پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے کلندر اس کو اندر ہی لے جائیں گے.
لیکن آپ نے یہ بھی کہا نا کہ وہ مذاکرات شہباز شریف کو دیکھیں کرنے میں آتے ساری ہیں، تو قوم کچھ کے تو سامنے ان کے ایک پاس بات ہاتھ کہنا میں چاہتا ہوگا۔ ہوں، سب سے زیادہ سیریس کیس جو ہے شہباز اور حمزہ شہباز کا، وہ نہیں بچ سکتا۔ اگر وہ مہنگے سے مہنگے وکیل بھی کر لیں اور نیب کا کمزور سے کمزور وکیل بھی ہو، اس کو قانون کے شکنجے میں آئے گا، کیونکہ اس کے خلاف وٹنسز جو ہیں وہ بھرپور ہیں اور وہ اس وٹنسز سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ لیکن پھر بھی شیخ صاحب کیس ان کے خلاف جو ہوگا مضبوط ضرور ہوگا، اور آپ نے جیسے کہا کہ شاید بچنا بھی مشکل ہوگا، لیکن کچھ تو کمٹمنٹ لے کر آئیں گے، کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہوگا، کچھ پتے ہوں گے۔ وہ کون سے پتے تھے جو ضائع ہوئے؟ پاکستان میں چھوڑیں، اب کمٹمنٹ کے کوئی دور نہیں رہ گئے۔ کون کس کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کرتا ہے، اس ملک میں اب سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا ہو گیا، جس کا جس کے ساتھ ہو۔ جب مفاد ختم ہو جاتا ہے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جب مفاد انگڑائی لیتے ہیں تو رشتے دوبارہ انگڑائی لینے لگتے ہیں۔ حالانکہ بیٹے اور باپ کے درمیان بھی مفاد کا رشتہ ہے۔ جب باپ کا مطلب ہوتا ہے تو وہ بیٹے کو آنکھ بھی کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لاوارث یہ جو ہے بڑا ناخلف ہو گیا ہے۔ دنیا میں رشتوں کی بنیاد میں وہ کہنا کہ کس گارنٹی پہ آیا تھا، یہ دور ختم ہو گئے گارنٹی شرنٹی کے۔ آپ کو آسان لفظوں میں نے بتا دیا ہے، میری موکل کے مطابق وہ ملک سے جانا چاہتا ہے اور اندر جانے سے بچنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کی نیشنل گورنمنٹ کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہیں۔ عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے گا۔ اچھا، اب 5 سال کی تو اب بات ہے نا کہ اگلے انتخابات ہیں، لیکن پچھلے انتخابات جو تھے 2018 کے انتخابات تھے۔ اب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیا تھا، کالم میں سہیل وڑائچ نے لکھا کہ 2018 کے انتخابات سے قبل بھی شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ کابینہ کے نام بھی جو ہیں وہ فائنل ہو گئے تھے۔ آپ کے علم میں ایسا کچھ ہے کہ بات یہاں تک آگے پہنچ گئی تھی؟ میرے علم میں نہیں ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ میرے علم میں تو کل کا اس کا بنیاد ہے کہ اب بھی ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کل اخباروں کی سرخیاں دیکھیں جو ٹی وی میں اس نے بیان دیا ہے۔ میرے سامنے تو فریش بیان ہے اس کا کہ میں اب بھی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، حکومت عقل کے ناخن لے اور کرونا وائرس کے دوران میں ساری پچھلی باتیں بھلا کر ہم ایک اور نیک ہو کر مل کر ملک کے مسئلے حل کریں۔ سیڈ بائی شہباز شریف، یہ کل کا بیان ہے ان کا۔ میں وہ کروں نا جو میں نے پڑھا ہے، میں وہ تو نہ کہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ یعنی کہ جو آپ کا یہی موقف ہے، آپ کے موکل کا کہنا ہے کہ وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں اور اپنے کیس سے بچنا چاہ رہے ہیں اور 18ویں ترمیم کو یا جیل جانے کے لیے تیار ہیں کے طور پر استعمال کریں، جیل جانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، تیار ہونا پڑے گا کہ خوشی سے کون جاتا ہے، وہ تو ہم ورکر ہیں جو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے وہ ورکر بھی مر گئے ہیں جو ان کے لیے جیل جایا کرتے تھے۔ جس دن ان کو سزا ہوئی، نواز شریف کو گوال منڈی میں ایک سائیکل کا ٹائر بھی نہیں جلا، حالانکہ سارے بندے یہ بیوقوف اسلام آباد لے گئے ان کو بسوں میں بٹھا کے۔ کچھ بندے گوال منڈی میں چھوڑ جاتے، 1-2 ٹائر کو تو آگ لگی جاتی نا۔ ٹھیک ہے، جو چینی اور آٹے کی رپورٹ ہے ابھی آنی ہے، آئی پی پیز کی بھی رپورٹ ہے، وہ بھی مزید تفصیلات سامنے آنی ہے، کوئی ان میں کوئی جیل جائے گا؟ دیکھیں، آئی پی پی کا تو ابھی کمیشن ہی نہیں بنا فورنزک رپورٹ آنے کا۔ جن کا آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں 15 دن 3 ہفتے کی ان کو مہلت ملی ہے۔ یہ سارے چوروں کا ایک ڈیرا ہے جس میں آئی پی پیز ہیں، شوگر والے ہیں، فلورنگ ہے۔ کوئی منسٹری ایسی نہیں ہوتی جس میں 2-2 3-3 ان کے وزیر نہ ہوں۔ ہر حکومت کو یہ چندہ دیتے ہیں، یہ منشا ٹائپ کے لوگ ہیں۔ کوئی حکومت ایسی نہیں ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو یہ چندہ نہ دیتے ہوں۔ یا یہ خود سربراہ ہوتے ہیں یا ان کی اولاد سربراہ ہوتی ہے ان پارٹی کی۔ یہ چوروں کا ایسا گروہ ہے جنہوں نے چھری پھیری ہے آئی پی پی نے ہماری شارک پہ۔ اور اگر اب بھی عمران خان کے دور میں ان کا کچھ نہیں ہو سکا تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے، ان کے آگے کہنا چاہیے کہ ہم آپ کے کیا کہتے ہیں بجا لاتے ہیں، آپ کا آداب بجا لاتے ہیں، کیونکہ آپ اصل ملک کے لوٹنے والے ڈاکو یہ ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی میں ان کا اثر ہوتا ہے، ہر سیاسی پارٹی کو یہ چندہ دیتے ہیں، ہر سیاسی پارٹی میں ان کی رشتہ داری، ان کی شادیاں بھی سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں، اور یہ لوٹتے بھی ان ملک کو آئی پی پی والے سیاسی بنیادوں پہ، اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ چوٹی کے دنیا میں ان کے پاس لاہر ہوتے ہیں۔ یہ معاہدے ایسے لکھ کے لاتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان
کچھ کر پائیں گے, کسی کو سزا دلوا پائیں گے؟ اگر عمران خان بھی ان کا کچھ نہیں کر پڑتا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر اس ملک میں ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے جو تفصیلی رپورٹ ہے یہ دیر سے آئے گی, اور آپ کی بات سچ نکلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سزا ہوگی, مجھے آئی پکڑا پی جائے پی گا میں کوئی؟ بھی یہی شک ہے, مجھے آئی پی پی میں بھی یہی شک ہے کہ اس کا جو کمیشن کا سربراہ ہے اس کو دیر لگائیں گے, 90 کے بعد 120 دن دیں گے. جا پتر راوی نہ کوئی نہ آوی نہ جاوی, 90 دن کی بجائے 120 دن, 4 مہینے وہ, اور 1-2 مہینہ 6 مہینے بعد پتہ نہیں سیاست کس کروٹ میں بیٹھے گی. سو اس ملک میں آئی پی پی والے بھی بدماش جو ہیں وہ بہت ہی با اثر لوگ ہیں. ان کو تو خدا ہی پکڑے تو پکڑے, ورنہ قانون اور آئین کے دائرے میں یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. شیخ رشید صاحب, اب نیب نے کیوں نوٹس بھی لیا تھا جو چینی اور آٹے کی رپورٹ تھی, تو کیا شہباز شریف اور پی ایم ایل این کے لیے ٹارزن بن سکتی ہے نیب؟ کیا ان لوگوں کے لیے ٹارزن نہیں بن سکتی؟ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ آئی پی پی کے لیے ابھی ذرا رپورٹ آ جائے. رپورٹ آئی تو تھی ای سی سی میں, لیکن اس پر ذرا بحث نہیں ہوئی. ابھی بڑے معاملات ہیں. بڑا دلچسپ دور شروع ہونے والا عید کے بعد سیاست کا, دلچسپ دور شروع ہونے والا. کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے بڑی سیریس رپورٹیں ہیں. اگر ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو لوگ ہمارے خلاف ہوں گے. اگر ہم ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس ملک کی خدمت ہوگی, اور نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان ایک مضبوط اور پائے کا لیڈر ثابت ہوگا. اگر ہم ان سے بارگین کرتے ہیں اور معاملات طے کرتے ہیں اور ریٹ طے کرتے ہیں تو لوگ تو ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل جو ٹیسٹ ہے عمران خان کا, ان کے کرپشن کے بیانیے کا اور سٹیٹس کو تبدیل کرنے کا, وہ یہ ان 2 رپورٹس پر انحصار ہے اس کا. آف کورس ہم مومنی گروپ سے کچھ وصول نہیں کر سکے, آصف زرداری سے, بلاول سے کچھ نہیں نکال سکے, نواز شریف سے 5 روپے نہیں نکال سکے. اب یہ آئے ہیں شکنجے میں تو ان کو ہم شکنجے میں ڈالیں اور ان کا جوس نکالیں اور ان سے پیسے وصول کریں اور ان کو جیلوں میں پھینکیں. تب تو ہے یہ ہے عوام کے ملک کے لوگوں کی عمران خان سے خواہش. اگر ہم بیان ہی دیتے رہتے ہیں تو اس ملک میں جتنے بھی لوگ آئے شیخ رشید کی طرح بیان ہی دے کے چلے گئے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اب جہانگیر ترین صاحب کافی دفاع اپنا کر رہے تھے, اب وہ بھی کچھ خاموش سے نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بھی واپسی ہوگی, وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے قریب ہی آ سکتے ہیں, ممکن ہے؟ مجھے نہیں پتا, ابھی تو ذرا ٹائم لگے گا. اگر ایسا ہوا, جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا اہم رکن ہے, اور صرف اس کیس میں صرف جہانگیر ترین اکیلا نہیں ہے, وہ ون آف دی امنگ دی گینگ آف علی بابا اینڈ 40 چوروں کے گینگ کا ایک رکن تو ہو سکتا ہے. لیکن سارا نزلہ اس پر گرایا جا رہا ہے, لیکن ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو کیا وجہ ہے کہ کیا ان کو قربانی کا بکرا بنائے گا جہانگیر ترین صاحب کو؟ باقی آپ نے کہا کہ علی بابا اور 40 چور جو ہیں وہ تو پھر ان کے نام بھی ہیں, وہ کابینہ میں بھی ہیں, حکومت کے ساتھ بھی منسلک ہیں. بڑا امتحان ہے جی حکومت کا. لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کو ٹکٹکیوں پہ لٹکا دیں, آئی پی پیز کو, اور یہ فلور مین لا لو اور قرضے معاف کرانے. یہی عمران خان کا ایجنڈا تھا. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایجنڈے میں کوتاہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ایک بیان 2 دن قبل آیا تھا اس پہ کافی زیادہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور اس پہ بات کی تھی. عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اشرافیہ نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو ان کا مطلب کون تھے؟ کیونکہ وفاقی حکومت کابینہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا, انہی کی جو جماعت کے جو جہاں حکمراں ہے, تحریک انصاف پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے, انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. تو اشرافیہ سے کس کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ اچھا, یہ اچھا سوال ہے. میں انشاءاللہ کل یا پرسوں خان صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے اشرافیہ کس کی طرف کہا ہے, کیونکہ میرے خود سمجھ میں یہ نہیں آئی بات. کیونکہ صوبے تو ان کے بھی لاک ڈاؤن دونوں کر چکے تھے, چیف سیکرٹری ان کے بھی دونوں بیان کر چکے تھے. صرف عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ بہتر تھا کہ بھی غریب سے زیادہ ظلم ہوگا, اتنا لاک ڈاؤن نہ برا کرو کہ غریب کی چیخیں نکل جائیں. وہ غریب کی چیخیں بھی نکل گئی اور الٹا الزام بھی آ گیا کہ لاک ڈاؤن ٹھیک طور پہ نہیں ہوا. اور اب اگر کورونا پھیل گیا تو ہمارے پہ سخت الزام آئے گا کہ ہمارا لاک ڈاؤن سخت نہیں تھا.
اور جہاں لاک ڈاؤن سخت تھا سندھ میں، وہاں کراچی میں سب سے زیادہ کرونا کے کیسز ہیں. سو عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. میرے خیال میں ہمیں آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اس کو اچھالنا نہیں، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سلجھانا ہے، اس کو الجھانا نہیں ہے، اس کو سلجھانا ہے. یہ مسئلے جو ہیں بڑھتے چلے جائیں، اور کرونا جو ہے کہہ رہے ہیں یہ بڑھ رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی تیزی سے بڑھا تو یہ بڑے مسئلے پیدا کر دے گا. لیکن آپ نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے. اب مختلف جو فورمز ہیں وہ تو موجود ہیں، NCOC کا بھی فورم موجود ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے. کہاں کمی ہے پھر؟ روزے میں اصل بات آپ کو بتاؤں، اس میٹنگ میں 3 دفعہ گیا ہوں. وہاں تو سب اچھا جی، وہاں تو سب ایک ہیں. وہاں تو سندھ والے بھی ٹھیک ہے، سندھ کا چیف سیکرٹری بھی ٹھیک ہے، بلوچستان والا بھی ٹھیک ہے، پنجاب KPK کا تو ویسے ہی بعد آتے ہیں تو ٹی وی میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کی لوگ شگوفے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے اس نیشنل ڈیزاسٹر سیل کے اندر تو جی سب کو ایک دیکھا، ایک لائن پہ دیکھا. باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. سندھ علیحدہ ہو جاتا ہے، پنجاب علیحدہ ہو جاتا ہے، اور مرکز علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اچھا، بلاول بھٹو زرداری تو کہتے ہیں کہ وجہ جو ہے، جو یہ حملے شروع ہوئے ہیں وہ وفاق کی طرف سے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کا کیا کہنا ہے، بلاول کا تو میں نے نوٹس ہی لینا چھوڑ دیا. اب اس پہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ بیٹھیں آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں، اس مسئلے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور اس مسئلے کو بیان بازی سے باہر نکالیں. لوگ تنگ ہیں، شٹر جن کا ڈاؤن ہے وہ زیادہ مر رہے ہیں اس کے بجائے جو گینتی لے کے اور بیلچہ لے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اصل دکاندار کا مسئلہ ہے، اصل وہ بیلچہ گینتی لے کے جو بیٹھا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. اصل اس کا مسئلہ جو بیٹھا ہوا ہے، اچھا، ناصر جس نے حسین شاہ سیزن کا صاحب مال اندر جو ڈالا ہوا ہے، عید کا سامان ڈالا ہوا ہے. وزیر اطلاعات سندھ ہے جی، شیخ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر اطلاعات سندھ ہے، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مسئلہ وہاں پیدا ہوا جب میڈیا نے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی تعریف کرنا شروع کر دی. دیکھیں میں صوبوں کی سیاست میں نہیں جانتا کون کس کی تعریف کر رہا ہے. میڈیا نے بھی کبھی کسی کی تعریف کی ہے جی؟ آج آپ وزیر اطلاعات ہیں تو آپ کی فرنٹ پیج کی سٹوری ہیں، آپ جائیں تو آپ پر اگلے دن ہی الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. میڈیا بھی کبھی کسی کا ہوا ہے جی؟ سو بندے کو اپنے قلعے پہ قائم رہنا چاہیے. میڈیا اگر میری تعریف کر رہا ہے تو کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل میری تصدیق نہیں کرے گا. ضرور کرے گا، کیونکہ مارکیٹ میں جو بکنا ہے، اگر میرے خلاف کوئی بات کرے گا تو ٹی وی نے وہ دکھانی ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک مارکیٹ ہے کہ وہ شیخ رشید کے خلاف بات کر رہا ہے. سو میں اگر یہ سوچوں کہ فلانے میڈیا میں میرے خلاف کیوں بات آئی ہے، نہیں بھائی، اس کا رائٹ ہے، اس کی بات آنی چاہیے، اس کی بات دکھانی چاہیے، اس کو بات بتانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب کرونا کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ حالات بے قابو ہو جائیں. اب آپ کے جہاں آپ منتخب بھی ہوئے ہیں راولپنڈی، وہاں بھی کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ کو جو خدشات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو حکومت کا اندازہ ہے کہ بہت سارے کیسز 30 مئی تک سامنے آئیں گے، کیا کہتے ہیں؟ کیا ڈسکشن ہوئی، کیا بحث ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو حکومت اور لوگوں اور سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے اندازے سے قائم ہی رہا ہے. اللہ سے دعا مانگے رات کو اٹھ کے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، نبی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوں اور یہ بلا ٹل جائے. ہمیں یہ دیکھنے کی بجائے بلکہ یہ ہم روز میڈیا والے خوف پھیلا رہے ہیں، اتنے مر گئے، اتنے آ گئے، اتنے ٹھیک ہو گئے. حالانکہ اتنے کرونا سینٹر سے قرنطینہ سے بھاگ گئے، یہ بھی خبریں ہیں کہ 8 وہاں سے بھاگ گئے، 4 وہاں سے. بھئی خدا کے بندو، اللہ سے مانگو. ہمارے پاس تو نہ وسائل ہیں. ہمیں رات کو اٹھ کے اللہ سے کہنا چاہیے، نہ ہمارا ہسپتال ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے، نہ ٹیسٹ ہے. تو ہی ہمارا ہسپتال اور وینٹیلیٹر اور ٹیسٹ ہے. ہمارے پہ مہربانی کر اور ہماری جان بخش دے، اور اس ملک کی اور ساری عالم اسلام کی جان بخش دے. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم مانگیں اور اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب شیخ صاحب، جو ایک معاشی نقصان تو ظاہر ہے ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے، اس کا اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. کیا یہ حکومت، عمران خان کی حکومت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ آپ سے لوگ بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کرونا عمران خان کو سپورٹ کر کے جائے گا. دیکھیں آپ نے سوچا تھا کہ 1.04 بلین کی 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی. آپ نے یہ سوچا تھا کہ قسطوں میں فرق پڑ جائے گا، 1.04 بلین مل جائیں گے اور بھی مل جائیں گے. سو ہم تو پہلے ہی کرونا زدہ تھے. اکانومی کے اس
آخری خطے پہ آخری خط پہ تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا. ہمیں تو کرونا نے پھر بھی اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو کوئی فائدہ ہی پہنچایا ہے. اکانومی ڈیزاسٹر ضرور ہوئی ہے, غریب ضرور تباہ ہوا ہے, لیکن جو 70 ملکوں کی لسٹ میں 50 میں تو پاکستان نہیں آتا تھا قرضے جن کو ایکسٹینڈ کیے گئے. تو یہ عمران خان کی کوششوں سے ہم 70 ملک 50 کی جگہ آئے, تو یہ بہتری کے حالات پیدا ہوئے. سو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ عمران خان قوم کو کرونا کے بحران سے نکالے گا اور سرخرو ہوں گے ہم. لیکن شیخ صاحب یہ قرضے جو ہیں بعد میں تو پھر بھی دینے پڑیں گے. قرضے تو دینے ہی پڑیں گے, ابھی تو جان سے ٹلتے ہیں نا, بعد میں شاید ہمارے حالات اچھے بھی ہو جائیں اور بھی حالات اچھے ہو جائیں. دنیا میں پوسٹ کورونا وائرس ساری دنیا میں تباہی ہو جائے. دیکھیں نا جی 5% جی ڈی پی امریکہ جیسے ملک کی چلی گئی ہے, 3 کروڑ لوگ وہاں بے روزگار ہو گئے ہیں, تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمیں دنیا کے ساتھ رہنا ہے نا. اگر ہم نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے تو اس عمل کے ساتھ رہنا ہے کہ بہتری اور اچھائی پیدا ہو. شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ کا یہی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو فائدہ ہی ہوا ہے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.